آخرت کی آسانی، شاہ زیب کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على اول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد فمن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين۔ نعرہ تکبیر۔ سارے صاحبان مل کر بلند آواز میں جواب دیں، یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر، اور بھی آوازوں کو بلند کریں، نعرہ رسالت، سارے بولیں نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، ماشاءاللہ، اور بھی جوش اور جذبے کے ساتھ حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل البیت علیہم السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل۔ آغاز مجلس میں بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ مالک مہربان ہماری آج کی اس مجلس کے بانی بھائی محمد اسد کے والد مرحوم محمد افضل کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب کے بزرگان جو جہان فانی سے رحلت فرما گئے سب کو خالق مہربان کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مالک ان سب کی قبروں کو نور ولایت سے منور فرمائے، اور آخرت کی ساری منزلیں ان پہ آسان فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذرا کھلے دل سے مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ہے جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تھے کر۔ میں کچھ دیر ہو گئی ہے، میرا پہلا چانس ہے، میں آیا بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنے والے کی آواز تو شامیانے اور کناتوں سے باہر جا رہی ہے، اور سننے والے بالکل خاموشی سے بغیر خرچ کیے سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اس ذکر کا حصہ بنیں اور اپنا حصہ مسلسل شامل کرتے رہیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسی مجلس پڑھی نہیں جس میں آپ سکون کرتے رہیں اور میں اکیلا مجلس پڑھتا رہوں۔ پہلا جملہ آپ کی توجہ کے لیے ہے، جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تے کر، ات ڈو چار ڈیہن بسر کرنے بھاویں دھپتے کر بھاویں چھانتے کر،
रब रिस्क जो देंदा है बड़ी मेहरबानी, रब रिस्क जो देंदा है क्या आहद है इको खर्च फकत शू शांते कर नहीं जे कबर हशर दा सुख चाहदे कुछ खर्च हुसैन दे नाते कर। बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत सारी बातें मैंने अर्ज करनी है, वक्त थोड़ा है। अहबाब गिरामी, पहला जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मुल्क अरब का, शहर मदीना का, महल्ला बनु हाशिम का, घर जनाब सैयदा का, गोद रिसालत मआब की, और बैठे हैं हुसैन इब्ने अली। बड़ी मोहब्बत आपकी, सारे मेरे साथ चलेंगे, कोई बंदा पीछे न रहे। पहला जुमला दूसरी बार इसलिए कह रहा हूं कि कोई बंदा पीछे न रह जाए, वो अरमानी रहेगा। मुल्क अरब का, शहर मदीना का, महल्ला बनु हाशिम का, घर मौला अली का, सेहन ततहीर का, गोद रिसालत मआब की, बैठे हैं हुसैन इब्ने अली। यानी क्या नाने की गोद में नवासा बैठा है, बिनाए दीन की गोद में बकाए दीन बैठा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद में बिनाए ला इला बैठा है, या ऐसे कह दूं अल हुसैनो मिन्नी की गोद में अना मिनल हुसैन बैठा है, या ऐसे कह दूं रहले नबूवत पे कुरान इमामत बैठा। चले माशाअल्लाह मेरे साथ आ गए, मुझे इसी बात की खुशी है। अहबाब गिरामी, आपने 1400 साल बाद काशिफ ज़हूर नकवी जैसे गुनाहगार की जुबानी ये मंजर सुनकर पसंदीदगी का इजहार किया, नारा हैदरी लगा के अपनी खुशी का इजहार किया। अंदाज़ा लगाइए उस बाप के दिल की खुशी का आलम क्या होगा जब अली वली ने ऐनुल्लाही निगाहों से ये मंजर देखा होगा। अली मौला ने मंजर देखा कि ज़हरा का बाबा ज़हरा के लाडले के रुखसारों के बोसे ले रहा है, कभी दाएं रुखसार का बोसा, पूरी तवज्जो, कभी बाएं रुखसार का बोसा। जब सरवर अंबिया को सैयद शुहदा के बोसे लेते देखा, मौला अमीर मुस्कराते हुए करीब आए और आके सवाल किया, फरमाया अतुहिब्बो वलद अल हुसैन, या रसूल अल्लाह क्या आपको मेरे हुसैन से मोहब्बत है? जागिएगा, क्या आपको मेरे हुसैन से मोहब्बत है? जो जवाब रसूल कायनात ने दिया, उस जवाब का खुलासा अपने लफ्ज़ों में अर्ज करना चाहता हूँ। गोया मेरे रसूल ने फरमाया, या अली, कैसा सवाल किया आपने, भला मुझे मेरे हुसैन से मोहब्बत क्यों न हो व उज़्वुम मिन आज़ाई समरतु क़ल्बी व क़ुर्रतु ऐनी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, सलामत रहें। यहाँ बुजुर्ग भी जवान नजर आ रहे हैं, मुझे कह रहे थे ये मजमा बोलता नहीं है, तो ये बड़े सख्त किस्म का मजमा है। नहीं नहीं, सारे बोलेंगे। जब बुजुर्ग बोल रहे हैं तो जवान तो जरूर हिम्मत करेंगे। मेरे रसूल ने फरमाया, या अली, आपने कैसा सवाल किया, मेरी जानिब देखिएगा। मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन, मेरे दिल का मेवा हुसैन, मेरी आंखों की ठंडक हुसैन, तवज्जो, मेरी आंखों की ठंडक हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मैं कहता हूं जिक्र हुसैन की बदौलत कौन सा ऐसा फर्द है जो कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता हो, जिस तक ये हदीस पैगंबर न पहुंची हो कि रसूल ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। तवज्जो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जरा बोलिएगा, हुसैन मुझसे है और मैं। इस जुमले के एक और तर्जमा भी बनता है, और वो तर्जमा ये है, हुसैन मेरा है। जागना, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी जुमले को खोल के बयान करूं।
کہ نبیوں کے سردار کہنا کیا چاہتے ہیں، امت کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں۔ ہاتھ میرے ہوں گے، سخاوت حسین کی ہوگی، زبان میری ہوگی، خطابت حسین کی ہوگی، نبوت میری ہوگی، امامت حسین کی ہوگی، رسالت میری ہوگی، ولایت حسین کی ہوگی، دین میرا ہوگا، حفاظت حسین کی ہوگی، قرآن توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا جاگیے گا، زبان میری ہوگی، خطابت حسین کی ہوگی، نگاہ میری ہوگی، بشارت حسین کی ہوگی، نبوت میری، امامت حسین کی، عصمت میری، طہارت حسین کی، پوری توجہ، عصمت میری، طہارت حسین کی، دین میرا ہوگا، حفاظت حسین کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، شہادت حسین کی ہوگی، قرآن میرا ہوگا، تلاوت حسین کی ہوگی، آرزو میری ہوگی، زیارت حسین کی ہوگی۔ اور پھر کہنا پڑے گا، ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی، حج سے بھی بڑھ گئی زواری حسین کی، مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھیے، کونین کا نبی ہے سواری حسین کی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے رسول نے مولا علی کے سوال کا جواب دیا نا اور فرمایا کہ ہاں مجھے میرے حسین سے محبت ہے، روایت کہتی ہے مولا علی نے ایک اور سوال کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے؟ ذرا یہ فرمائیے کہ مولا علی نے جو سوال کیا ہے وہ آسان ہے کہ رسول سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے؟ سوال ہے مشکل، اور کیا اس نے ہے جسے مشکل کشا کہتے ہیں۔ اتنا مشکل سوال کیا کہ کیا آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے یا مجھ علی سے؟ ابھی رسول نے جواب نہیں دیا تھا کہ نانے کا ترجمان بن کے حسین بولا اور فرمایا بابا آپ نے میرے بابا سے جو سوال کیا، بابا آؤ شرف و نسب میں بات کر لیتے ہیں، جو شرف و نسب میں زیادہ بلند ہوگا میرے نانا کو اسی سے زیادہ پیار ہوگا۔ جو ہی یہ جملہ فرمایا مولا امیر المومنین نے مسکرا کے مولا حسین کی جانب دیکھا تو فاخر بی یا حسین، حسین میڈے نال مفاخرہ کریں دیں، توجہ، حسین میرے سے مفاخرہ کرتے ہو، فخر میں مقابلہ، حد ادب تھی، علی بابا تھا حسین بیٹا تھا۔ تاریخ کہتی ہے مولا حسین کچھ نہیں بولے، بابا کے سامنے اپنا سر ادب سے جھکا لیا۔ کہا کرتا ہوں جب حسین حسین ہو کے بابا کے سامنے نہیں بولتا، اس بندے کا کیا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ جو بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالے، جو بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دے۔ ایسے جوان کا کیا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ؟ یاد رکھیے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں فکر حسینی کا، میرے بھائی اگر حسین کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کو ناراض نہ کر۔ اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں پڑھ رہا، حدیث پیغمبر کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تیرے اور میرے رسول، کائنات کے رسول فرماتے ہیں من نظر الیہما غاضبا وہما ظالمان لن یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس نے اپنے والدین کی جانب غصے کی نگاہ سے دیکھا، یہاں تو اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں اولاد جائیداد کی خاطر کیا کیا ظلم کر ڈالتی ہے، توجہ ہے نا؟ میرے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کی جانب بولا کچھ نہیں، فقط غصے سے دیکھا، اللہ کیا کرتا ہے؟ لن یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ، بھاویں پورے ماہ رمضان اچ روزے رکھے، نبیوں کا سردار فرماتا ہے اللہ نہ اس نمازی کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کے روزے قبول کرتا ہے۔ جس پہ والدین ناراض ہوں نہ نمازیں قبول نہ روزے قبول۔
اگر آج تو فخر سے کہتا ہے کہ میں حسین کا عزادار ہوں، اگر آج تو فخر سے کہتا ہے کہ میں مولا علی کا حبدار ہوں، تو یاد رکھ، آگے بڑھوں گا یہ جملہ کہہ کے، یاد رکھ علی کی ولایت اور حسین کی عزا تجھے دنیا کے کسی سکول نے نہیں، تجھے دنیا کے کسی کالج نے نہیں، تجھے دنیا کی کسی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ نے نہیں سکھائی، ماں باپ نے گھٹی میں پلائی۔ ان والدین کا شکریہ ادا کیا کر، اس ماں کے خلاف کبھی نہ بول جو تجھے گود میں لے کے ذکر حسین کی صف میں حاضر ہوتی رہی۔ اس باپ کی توہین کبھی نہ کر جو تجھے حسین کے حلقہ ماتم میں لاتا رہا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ میں تو ایک جملہ عرض کر رہا تھا کہ جب علی مولا نے فرمایا نا حسین میرے سے مفاخرہ کرتے ہو، حسین مولا نے سر جھکا لیا ادب سے، اور بابا علی کے سامنے حسین کچھ بھی نہیں بولے۔ روایت کہتی ہے لیکن آج نبیوں کے سردار کا پروگرام بن گیا تھا کہ ایک طرف علی اپنے فضائل گنوائے، دوسری طرف حسین اپنے فضائل گنوائے، راوی روایت کرے، علماء کتابوں میں درج کریں، پھر 3 شوال 1443 ہجری، توجہ ہے آپ کی، چکڑالہ کے علاقے میں ہمارے دروازے کا ایک نوکر اس روایت کو پڑھ کے مومنین کے سامنے رکھے، وَتُ نہ مومنہ دی مرضی جو چپ بیٹھے رہیں، یا پسندیدگی کا اظہار کرتے رہیں، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے، کہیں سے ماشاءاللہ کی آواز آ جائے، کسی کا دل کرے تو یا علی کہہ دے۔ تو توجہ ہے، اگر آپ کا دل ہو تو میں روایت پڑھ دوں۔ فرمایا یا علی پہلے آپ اپنے فضائل گنواؤ، پھر حسین اپنے فضائل گنوائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، جوانوں، زبان بھی علی کی، لہجہ بھی علی کا، انداز بھی علی کا، فضائل بھی علی کے۔ چس نہ آ گئی ہوسی، میرے پاس ویسی زبان بھی نہیں، ویسا انداز بھی نہیں، ویسا لب و لہجہ بھی نہیں، اس لیے کہ علی کا لہجہ، علی کا لہجہ، توجہ، علی کا لہجہ تو اتنا پیارا ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، شب معراج اپنے حبیب کو بلا کے بات خود اللہ کرتا ہے، لہجہ علی کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لہجہ علی کا، اتنا پیارا لہجہ ہے مولا علی کا، لیکن اگر آپ نے توجہ فرمائی نا تو انشاءاللہ بڑا پرلطف ماحول بن جائے گا۔ مولا علی اپنے انداز میں فرما رہے تھے، چونکہ جلدی کا وقت ہے تو میں جلدی میں بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا گویا اے حسین کہاں تک مجھ سے بات کرو گے؟ الف سے امیر المؤمنین میں علی، بے سے باب العلم میں علی، تے سے تاج اولیاء میں علی، سے ثابت قدم میں علی، جیم سے جاہد فی سبیل اللہ میں علی، ہے سے حلال مشکلات میں علی، خے سے خاور دو جہاں میں علی، دال سے دلاور اکبر میں علی، زال سے ذاکر اکبر میں علی، رے سے رہبر معظم میں علی، سین سے ساقی کوثر میں علی، شین سے شافی محشر میں علی، سواد سے صدیق اکبر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ اللہ اکبر، اس میں ایک ایک جملہ عشرہ مانگتا ہے، توجہ ہے نا، ایک ایک لفظ، لیکن آدھے گھنٹے میں ساری چیزوں بیان کر کے جلدی سے گزر جانا مشکل تو ضرور ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولیں میرے ساتھ۔ میں نے علی کو صدیق اکبر اس لیے کہا ہے کہ جسے دنیا والے صدیق کہیں وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ صدیق بنا کے بھیجے، قرآن جس کی صداقت کی گواہی دے، اور نبیوں کا سردار جس کی صداقت کا اعلان کرے، وہ اور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چکڑالہ کے مومنوں، مجھے کہنے دو، اگر اللہ کی بھری کائنات میں پنجتن جیسا کوئی اور بھی سچا ہوتا تو نبی مباہلے میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ صدیق اکبر کون؟ بولیے۔ مولا علی۔ اس طرح گھبرا کے نہیں، میں نے کہا میں نے آج تک کوئی ایسا ذکر نہیں پڑھا، کوئی ایسی مجلس نہیں پڑھی جس میں میں مجلس پڑھوں اور آپ آرام فرماتے رہیں، بس میرا پروگرام بن گیا ہے۔ ہم سارے بنیں گے مولا کے ذاکر، میں کرے سا ذکر تو سانڈے سو سر۔ توجہ ہے؟ بندے پریشان ہو گئے، انتاسا تو سوزی بنی کدی نہیں، آج پہلی بار آسان سی سر، اور وہ سر جس سر کا اقرار ہماری روحیں بھی کر چکی ہیں۔ میں مولا کے القاب گنواتا جاتا ہوں اور آپ جواب میں 2 مرتبہ کہتے جائیں گے علی مولا، علی مولا۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل آسان سی سر، ہم سارے مولا کے ذاکر بنیں گے۔ توجہ ہے نا؟ تو میں مولا کے القاب گنواؤں گا اور آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ایویں آنکھ سو جی میں ہونا دے بیٹھے ہو، نہیں گھبرا کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں، جرمانہ سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے۔ کل ایمان کا نام بلند کریں گے، امیر المؤمنین، باب العلم، سارے بولو تاج اولیاء، ثابت قدم، جاہد فی سبیل اللہ، حلال مشکلات، خاور دو جہاں، بولو دلاور اکبر، سارے بولو ذاکر اکبر، رہبر معظم، ساکی کوثر، جے کوثر پیونئی تا اچھا بول، ساکی کوثر، شافی محشر، صدیق اکبر، ضامن روز جزا، طاہر اطہر، ظاہر اظہر، علی عین اللہ، غالب علی کل غالب، فاروق اعظم، قسیم النار والجنہ، اونچا بولو قسیم النار والجنہ، لائق منبر، لائق منبر، میم سے من کن تو مولا، من کن تو مولا، آنے والے آتے بھی جائیں بولتے بھی جائیں، من کن تو مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، واؤ سے وجہ اللہ، یہ سے ید اللہ، وہ علی اپنے فضائل گنواتا رہا، جو سمٹے تو نقطہ بنے۔ جملہ میں نے کہہ دیا، وہ علی اپنے فضائل گنواتا رہا، رسول کا حکم مان کے، جو سمٹے تو نقطہ بنتا ہے، بکھرے تو کل ایمان نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمٹے تو نقطہ، بکھرے تو کل ایمان۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ جملہ مجھے وہ یاد آ گئے ہے کہ اب مدتوں سے کوئی بندہ پریشان ہو، گھبرایا ہوا ہو، اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو جائے گی جملہ سن کے، کہ جب علی مولا جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے مقابل میں پہنچے اور اس نے اپنا تعارف کرایا اور وہ کہنے لگا کہ میں عرب کا بڑا شہسوار، بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا بہادر، ہزار ہزار سپاہیوں سے اکیلا لڑنے والا، میرے باپ کا نام عبدود، میرا نام عمر، میرے مقابلے میں کون آیا؟ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ علی مولا نے اپنے انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ میں تعارف کا خلاصہ میٹھی زبان میں عرض کر دوں، اگر سب کا پروگرام ہو تو عرض کروں، جس جس کا دل ہے میں علی کے تعارف کا خلاصہ پڑھ دوں، وہ مل کے نعرہ حیدری۔ علی مولا نے فرمایا، عمران سخیدہ پتر ہمیں جندہ ہے ممنون زمانہ۔ اللہ اکبر۔ عمران سخیدہ پتر ہمیں جندہ ہے ممنون زمانہ، تو شیر خدا کو روب دکھیں دیں تیری عقل تمہیں حیرانہ۔ علی فرماتے ہیں جے سمٹ ونجا ہاں ایک نکتہ، انا نکتہ تو تحت البا، کون کہتا ہے مجمع نہیں بولتا؟ جے سمٹ ونجا ہاں ایک نکتہ، جے بکھر ونجا کل قرآنہ، تو کفر دا کل مجسمہ ہے، میں کل دا کل ایمانہ۔ اللہ اکبر۔
علی مولا اپنے فضائل گنواتے رہے، رسول مسکراتے رہے، پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئے۔ گل پوری یاد تو ہے نا؟ پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئے، اس لیے کہ مومن علی کے فرمان، علی کے فضائل سن کر پریشان نہیں ہوتے، مومن علی کی فضیلت سن کر پریشان نہیں ہوتے، مومن علی کے فضائل سن کر مسکراتے ہیں، ان کی پریشانیاں علی کی فضیلت سن کر ٹل جاتی ہیں، اور جو علی کا نام سنے متھے تے پوس وٹ تے دل تے لگو سٹ، وہ پھر مومن ہی نہیں ہوتا، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں علی خدا دا عظیم بندہ ہے، علی تو سڑیوں خدا مرے سیاہ۔ اللہ اکبر، میرے خیال ہے اردو نالو سریکی تو ساں ڈھیر چنگی سن دیو۔ علی خدا دا عظیم بندہ ہے، علی تو سڑیوں خدا مرے سیاہ، علی نبی دا بھرا بھی لگ دے، علی تو سڑیوں بھرا مرے سیاہ، علی صحابہ دا موسن ہی بھی کوئی صحابی چا مرے سیاہ، علی ایشا دا دیر لگ دے، علی تو سڑیوں ماں مرے سیاہ۔ جاگنا جاگنا، اپنے وقت کے اندر اختتام کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ احباب گرامی، علی مولا فضائل گنواتے رہے، رسول مسکراتے رہے، پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئے۔ علی مولا نے اپنے فضائل پڑھے، رسول نے تصدیق کی مہر لگائی، فرمایا اے حسین تیرے بابا کے فضائل کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں جو تیرے بابا نے بیان کیا ہے، تیرا بابا علی تو اس سے کہیں زیادہ علی ہے۔ اللہ اکبر، ساری زندگی تمام ہو جائے، درخت کلمے ہو جائیں، جن اور انسان لکھنے والے ہو جائیں، علی کے فضائل کی گنتی ممکن نہیں۔ جب علی مولا فضائل گنوا چکے، اب باری کس کی تھی؟ بولو مومنو، اب فضائل بیان کرنے کی باری کس کی تھی؟ مولا حسین کی۔ مولا حسین نے پہلا جملہ کا پوری توجہ، فرمایا بابا آپ نے جو بیان کیا حق، آپ نے جو بیان کیا سچ، لیکن بابا یہ سارے فضائل تو میرے بابا کے ہیں۔ بابا مجھے کہنے دیجئے، میں اس باپ کا بیٹا جس کے فضائل آپ نے پڑھے، جیسا میرا بابا ویسا آپ کا نہیں، جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نہیں، اور جیسی میری اماں بطول۔ یہ ہے حسین ابن علی کی عظمت۔ کوئی برابری کر سکتا ہے حسین کی؟ کتنا عظیم ہے حسین، جس کی عظمتیں کبھی ازواج کی محفل میں بیٹھے تو نبیوں کا سلطان بتائے، کبھی اصحاب کی محفل میں بیٹھے تو نبیوں کا سلطان بتائے، کبھی مدینے کی گلی میں چلے حسین کو اپنے دوش پہ بٹھائے، صحابی آکے کہے ما نعم المرکب، کتنی اچھی سواری، تو نبیوں کا سردار فرمائے سواری کی تعریف کرنے والا سوار کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ اور کبھی تو حد ہو گئی، توجہ، حد ہو گئی، مسجد نبوی، محراب کا ماحول، سجدے کا منظر، بندگی کا عالم، نبی حالت سجدہ میں، پوری توجہ، نبی حالت سجدہ میں پشت پہ آ کے سوار ہوئے حسین۔ پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نثر تو آپ روزانہ سنتے ہیں، میں پھر نظم میں نہ پڑھ دوں۔ نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، بحمدہی بحمدہی زباں پہ بار بار ہے، اٹھائیں سر کو کس طرح وہی کا انتظار ہے۔ یہ پسند نہیں آئی تو نہیں منہ پڑھ دا، اٹھائیں سر کو کس طرح وہی کا انتظار ہے، ادھر سے ہے حکم رب اسی کو اختیار ہے، وہ جان دین مصطفیٰ جو پشت پہ سوار ہے۔ اچھا پھر پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ پھر پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ آپ بتائیے، جب تک حسین پشت پیمبر پہ سوار رہے کیا ہوتا رہا؟ چلیں ایسے بتا دیں، کیا میرے آقا نبی نے سجدے کی خاطر حسین کو اتارا؟
کیا حسین کی خاطر سجدے کو چھوڑا؟ تو پھر ہم کیوں یہاں پہ آتے ہیں تو مقابلہ کرانے لگ جاتے ہیں؟ بتاؤ مومنو، نماز افضل یا سجدہ افضل؟ میرا بھائی طالب علم ہوں، 4 لفظ دین کے پڑھے ہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے حسین اور سجدے کا مقابلہ جائز نہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے 2 مخالف چیزوں کے درمیان، 2 مقابل چیزوں کے درمیان، جس کا سجدہ اسی کا حسین، جس نے سجدہ بتایا وہی نبی آ کے حسین کی عظمت بھی بتا رہا ہے۔ سجدے اور حسین کا مقابلہ نہ کرا، بلکہ یاد رکھ جب تک حسین رہے تب تک سجدہ رہا۔ حسین کی محبت کو بہانہ بنا کے سجدوں سے جان نہ چھڑا، حسین کی محبت کو وسیلہ بنا کے سجدے قبول کرا۔ سجدوں سے دور بھاگ کے حسینی نہ بن، سجدے میں سر رکھ کے حسینی بن۔ ہون تھوڑے بندے بولے سن ہون تک تسا میں کو چیک کیتا ہے، ہون میں تو کو چیک پیا کریں گا۔ توجہ میرے بھائی، سجدہ حسین کی جان، سجدہ حسین کی شان، سجدہ حسین کی آن، سجدہ حسین کی آبرو، سجدہ حسین کی آرزو۔ اگر اردو سمجھ نہ آئے تو سرائکی میں بول دوں، احگال سی گئے راز وچ ہے تو لطف کتنا نماز وچ ہے۔ حسین سر رکھ کے چایا کوئی نہیں، حسین آج بھی نماز وچ۔ ہر نمازی کو سجدہ گزار ہونا چاہیے، پوری توجہ، ہر نمازی کو سجدہ گزار ہونا چاہیے، اور ہر سجدہ گزار کو میں ایسے کہہ دوں نا کہ ہر ماتمی کو سجدہ گزار ہونا چاہیے، اور ہر سجدہ گزار کو ماتمی ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ وہ بندے جنہیں اپنے سجدوں پہ ناز ہو لیکن ذکر حسین پہ پابندیاں لگائیں، انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ توجہ ہے؟ اور وہ بندے جو ذکر حسین میں تو آئیں، حلقہ ماتم میں تو موجود ہوں، لیکن بھولے سے بھی سجدہ رب ادا نہ کریں۔ جس نے حسین جیسا امام دیا انہیں بھی بڑی محبت سے کہوں گا، مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو؟ جو بات نہ بنے وہ بناتے کیوں ہو؟ گر مقصد مظلوم سے تمہیں کوئی غرض نہیں، پھر مجلس شبیر میں آتے کیوں؟ میرا بھائی، سجدہ ضروری ہے۔ اگر زہرا کا لاڈلہ سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، طولانی مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن میرے سے پہلے جس انداز میں مصائب پڑھ رہے تھے اسی سلسلے کو 2 جملوں میں آگے بڑھاتا ہوں۔ زندگی باقی آپ نے محبت کا اظہار فرمایا تو کبھی مفصل بیان کروں گا، بس اتنا عرض کرتا ہوں، 2 بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے بابا کو اپنے دکھ سنا رہی تھی۔ اجرکم اللہ، آپ جو عزادار بیٹھے ہو نا، میں دونوں بیٹیوں کا نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ کس بیٹی کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی بیٹی وہ ہے جو اپنے بابا کی تازہ بنی ہوئی قبر پہ آئی کھڑی تھی، اجرکم اللہ، اور رو رو کے کہتی تھی، بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، بابا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ، سبت علیہ مصائبون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم نہ کرنا عزادارو، بس پہنچ گئے، آدھے لوگ پہنچ گئے، آدھے لوگوں کو میں نے پہنچانا ہے۔ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ، اب نبی کی بیٹی اگر ان مصائب کو تفصیل سے بیان کرے تو کہہ سکتی ہے، بابا جس دروازے پہ تو رک کے قرآن پڑھتا تھا، بابا تیرے بعد وہ دروازہ جل گیا، بابا میرا بیٹا مارا گیا، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، بابا میرا پہلو زخمی
زخمی ہے، بابا میرا ہاتھ زخمی ہے، بابا میرا رخسار زخمی ہے، بابا میری آنکھ مجروح ہے، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ اجرکم اللہ، بس دو لفظ ہی میں نے پڑھنے ہیں، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ یہ پہلی بیٹی تھی جو اپنے بابا کی قبر پہ آ کے اپنے مصائب اپنے بابا کو سنا رہی تھی۔ عزادارو آؤ بتاؤں، دوسری بیٹی جو اپنے بابا کے بعد اپنے بابا کو مصائب سنا رہی تھی، اس بیٹی نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اپنے بابا کی قبر دیکھی بھی نہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اس بیٹی نے اپنے بابا کی قبر دیکھی بھی نہیں۔ آخری بار بابا کی لاش دھوپ میں دیکھی تھی۔ آج رکھم اللہ، سینہ پیارا نہ کر، اپنے بابا کی لاش دھوپ میں دیکھی تھی، ہتھ کڑیاں پہن کے شام چلی گئی تھی۔ پھر بابا کو دکھ کیسے سنائے؟ بابا کا کٹا ہوا سر بیٹی کو ملنے کے لیے زندان میں آ گیا۔ خدا کسی بیٹی کو باپ کا وہ منظر نہ دکھائے جو حسین کی بیٹی نے دیکھا۔ کیا منظر تھا جب کٹا ہوا سر بابے کا آیا؟ ایک مرتبہ بیٹی شام کے زندان کی زمین پہ لیٹ گئی، بابے کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ میں کیسے جملہ پڑھوں؟ کبھی سینہ بابے کا ہوتا تھا، سوتی تھی بیٹی، آج سینہ بیٹی کا تھا۔ ملنے بابا آیا تھا، رو رو کے کہتی تھی بابا تیری زلفوں کو خون میں رنگین کس نے کیا؟ اجرکم اللہ، شرم نہ کر، رو رو کے کہتی تھی بابا بابا تیری شہرگ پہ ظلم کا خنجر کس نے چلایا؟ بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے بنایا؟ رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد ان پردہ دار بیویوں کا وارث کون ہے؟ پہلے اپنے دکھ نہیں پڑے، پہلے بابا کے دکھ پڑے۔ جب بابا کے دکھ پڑ چکی پھر کہتی ہے بابا تیرے بعد میرے خیمے جل گئے۔ اجرکم اللہ، دو لفظ پڑھنے ہیں، بابا تیرے بعد میرے خیمے جل گئے، بابا تیرے بعد میری چادر لٹ گئی، بابا جو در تو نے پہنائے تھے تیرا قاتل اتار کے لے گیا، بابا تیرے بعد میں قیدن بن گئی، بابا تیرے بعد تیرا قاتل مجھے تماچ اجرکم اللہ، تیرا قاتل مجھے تماچے مارتا رہا۔ اجرکم اللہ، رو رو کے کہتی تھی بابا دیکھ میرے رخسار زخمی ہیں، بابا میری گردن زخمی ہے، بابا میرے پاؤں کے تلوے زخمی ہیں، بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ بھگایا گیا، بابا شام کے لوگوں کی بچیاں نرم بستروں پہ سو رہی ہیں، بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، مجھے تیرا سینہ نہیں ملتا، بابا دیکھ میں مٹیوں پہ سو رہی ہوں، بابا میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے اپنی دنیا پہ لے جا۔ روتے روتے معصومہ کی آواز رک گئی، آگے بڑھا میرا قیدی امام، نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز آئی انا للہ